अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 23 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत दी थी कि तमाम फरीकैन को सुनने के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो इस्लामाबाद में होने हैं उनके ऊपर अपना फैसला दें। पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होने थे उनको मुलतवी कर दिया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद के अंदर ये पीडीएम या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ। सो अब ये परेशानी हुई कि अब कैसे इलेक्शन से भागा जाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना खुद का किया हुआ पिछले हफ्ते के फैसले को रिवर्स कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किए बगैर हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी थी। तो नाजरीन, इंट्रा कोर्ट अपील असद उमर साहब आपको बता रहे थे कि उन्होंने फाइल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और उसके हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं वफाक को और इलेक्शन कमीशन को। मगर ये भी हमें बताया जा रहा है, हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लेटेस्ट फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि इंतखाबात को मुलतवी करना है इस्लामाबाद में, उसके खिलाफ भी जो है वो अदालत में जाएगी। इस वक्त हमारे साथ है अशतर औसाफ जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने असद उमर साहब की बात सुनी। मगर असद उमर साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, मगर आज जो दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि जी 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं इस्लामाबाद के अंदर और जब एक बार स्केड्यूल जारी हो जाता है तो तब आपको क्यों याद आता है कि जी आपने यूसीज की तादाद बढ़ानी है। आपको पहले ये बात क्यों नहीं याद आती और आप जब स्केड्यूल का ऐलान हो जाता है तो तब हुकूमत जो है वो एक पेचीदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डाल देती है। तो ये पहले क्यों नहीं आपने यूसीज बढ़ाने की बात की, बाद में क्यों जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो गया था? जी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो था वो हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट में जब ये सारा मामला गया और 23 दिसंबर की आपने बात की, 23 दिसंबर में ये सारी मारूजात जो असद उमर साहब अब पेश कर रहे हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इनकी तर्जुमानी इनके वकील कर चुके हैं अदालत में और एक दफा नहीं 2 दफा, और सैर हासिल उन्होंने ये सारे एतराजात किए कि अब क्यों बढ़ाया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया और ये इलेक्शन से बचने के तरीके हैं और ये सारी चीजें। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये देखिए, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया जाए तो एक डिफरेंट पिक्चर निकल आती है। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले को चेंज नहीं किया। उनका पहले वाला फैसला जो था उसको सेटिसाइड कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि ये सारी बातें जो तहरीक इंसाफ वाले करना चाहते हैं और जो दूसरे वोटर्स करना चाह रहे हैं, उनके जो मुखालफिन करना चाह रहे हैं, वो जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है, और आपके सवाल का जवाब, कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। पहले ये बिल्कुल हुआ और जो पहले हल्का बंदियां की गई थी वो पीटीआई के दौर में थी। पीटीआई के ने ही ये सब कुछ किया था, उन्होंने ही जो है वो बढ़ाई थी सीटें, उन्होंने ही ये कहा था कि मेयर का इलेक्शन जो है वो होना चाहिए डायरेक्टली और डिप्टी मेयर का भी, और एक ही दिन होना चाहिए। सो ये इनके अपने किए हुए काम हैं जिनको फिर हमारी हुकूमत ने ये सोच के कि जो नादरा का डेटा है उसके साथ जब कोरिलेट भी किया, यानी उसको जब हमने सामने रखा तो ये समझ आई कि 101 नहीं 125 कम से कम होनी चाहिए यूनियन काउंसिल्स और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का भी एक अहाता होना चाहिए। तो जो गलतियां हुई नहीं थी उनको दुरुस्त किया। अब अगर गलती कोई हुई हो और उसको दुरुस्त किया जाए तो भी एतराज है, और अगर गलती जो है वो उसको परपेचुएट किया जाए तो वो कितनी ज्यादती और जुल्म होगा उन लोगों के लिए जो कि इस आईसीटी में रहते हैं, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रहते हैं।
تو جب اتنی پاپولیشن مگر اشتر صاحب قطع کلامی معاف ایک اور جو سوال رکھا بابر روان صاحب نے آج عدالت کے اندر بھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جب بل پاس ہوا تھا جو بلدیاتی انتخابات بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہے، اس کے اندر پارلیمنٹ کی سگنیچرز تو ہیں مگر صدر پاکستان کے دستخط اس پر نہیں ہیں۔ جی بل پاس صدر پاکستان بل پاس نہیں کرتے۔ بل پاس بابر روان صاحب نے جو بات کی شاید وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے۔ بابر روان صاحب نے کہا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہیں، جو کہ بات شاید نہیں ہے، جو درست نہیں ہے۔ ان کا جو پارلیمنٹ کے اندر جو اس کا ذکر ہے پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن میں، صدر مملکت کا اس لیے ہے کہ وہ آرڈیننسز جاری کر سکتے ہیں، سو ان کے پاس وہ اختیار حاصل ہے۔ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی ول آف دا پیپل ہے، اس نے اس کو پاس کیا، پھر سینٹ نے کیا اور وہاں سے اوتھینٹیکیٹ ہو چکا ہے، اب وہ صدر مملکت کے پاس ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے دستخط بل پہ ہونے چاہیے۔ سمری ان کے پاس موجود ہے، ان کی ثوابدید ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ ثوابدید جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں، اور اگر 10 دن کے اندر یہ نہیں ہوتا اور وہ پھر وہ لا بن جائے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے ول آف دا پارلیمنٹ ایکٹ ضرور بنتا ہے جبکہ صدر مملکت اس پہ دستخط کر دیں، لیکن وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہیں اور وہ بھی تابع ہیں کیبنٹ کی منظوری سے، کیبنٹ کی ایڈوائس کے اوپر۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف علی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ جو اہم موضوع ہے اس کے اوپر بات کی۔ ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم سپاٹ لائٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں معیشت کے اوپر اور بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس حال میں ہے۔ وقفے کے بعد ناظرین، احسن اقبال صاحب جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری اس وقت کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آئی ایم ایف کا جو اگلا ٹرانشے ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ کچھ کنڈیشنز فلفل کریں، اس کے بعد ہی ہم آپ کو جو اگلا ٹرانشے ہے پیسوں کا وہ دیں گے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیونکہ نہیں مانی جا رہی تو آئی ایم ایف کا نیکسٹ ٹرانشے بھی نہیں آ رہا، اور دوسری طرف سے مہنگائی کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ساکھدار صاحب کو واپس لایا گیا تھا مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے، مگر اس وقت 24% ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ، وفاقی وزیر کامرس اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہ چکے ہیں، اور معیشت پر انہوں نے 2 کتابیں جو ہیں وہ پبلش کی ہیں۔ بہت بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کی طرف بھی ہم نہیں جا رہے اور مہنگائی کی شرح بھی کم نہیں ہو پا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2 بڑے وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ ہمارے افراط زر کی رفتار اونچی ہے 24% کے لگ بھگ، مگر کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ 35 سے 36% تک جا چکے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے بعد جو کمی پیدا ہوئی ہے سپلائی میں، خاص طور پہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ یہ دیکھیے کہ سبزیاں ہیں، پھر دال وغیرہ، ہر طرح کی چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں افراط زر کی رفتار میں اس لیے فرق ہے کہ دوسرے ملکوں میں ان کی کرنسی کی قدر جو ہے وہ کوئی خاص کم نہیں ہوئی ہے، ہماری قدر جو ہے پچھلے آپ دیکھیں جنوری 1 سے اس سال سے 27% روپیہ گر چکا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں، ایک سیلاب اور دوسرا روپے کی قدر میں بہت سخت کمی جو ہوئی ہے، اس لیے ہم 24% تک پہنچ چکے ہیں، اور ایک مہینہ ایسا بھی گزرا ہے جب ہم تقریباً 27% تک پہنچ چکے تھے۔ تو آپ کی نظر کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی روپی کو ایک فری مارکیٹ کے طور پہ فلوٹ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی مارکیٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ روپی کہاں آ کے رکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ روپے کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول کا حکومت کا ہونا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے درآمدات کو روکنے کا، کم کرنے کا،
وہ ہم LCs کو روک رہے تھے اور بڑے سختی سے روکے گئے ہیں. آپ آج کی خبر یہ ہے کہ شاید کمرشل بینکوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بڑے مشکل سے وہ LCs کو ایکسپٹ کریں گے. یہ طریقہ جو ہے یہ اس لیے نامناسب ہے کہ اس سے شارٹیجز جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اب را مٹیریلز میں بھی شارٹیجز پیدا ہو گئے ہیں، انٹرمیڈیٹ گڈز میں بھی پیدا ہو گئے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر بری طرح سے متاثر ہوا ہے جو کہ ہمارا ایک سب سے اہم برآمدات کا سیکٹر ہے. تو یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے کہ فزیکل اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے تھرو ہم اپنے درآمدات کو روکیں، یہ اب ایک واضح ہو چکا ہے کہ اس سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ شارٹیجز پیدا ہو رہے ہیں. تو صاف طریقہ اور نان ڈسکریمنیٹری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روپے کی قدر جو اگر سب پہ بڑھائیں اور سب چیزوں کی آپ ویلیو ایک لیول پہ رکھیں تو پھر شارٹیجز جو ہیں وہ واضح طور پر کسی ایک دو سیکٹرز میں نہیں ہوں گے. اس لیے میری بھی رائے یہ ہے کہ جو فرق آج پیدا ہو گیا ہے، ہمارا جو آفیشیل ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً 225 روپے کے لگ بھگ، اور بلیک مارکیٹ یا اوپن مارکیٹ میں 260 تک پہنچ چکا ہے. یہ فرق حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس سے ایک اور نقصان پیدا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں حوالے کی طرف. ان میں 15% کمی آئی ہے نومبر میں، اور دوسری طرف اب ایکسپورٹرز بھی اپنے ایکسپورٹس پاکستان واپس نہیں لا رہے ہیں، اور یا تو حوالے کے تھرو واپس لا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اور نقصان ہو رہا ہے. تو مناسب پالیسی یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ تو کریں کہ اس وقت جو قدر ہے آفیشل فلوٹنگ ریٹ میں اور بلیک مارکیٹ ریٹ میں جو فرق ہے اس کو نمایاں طور پر کم کرنے کی کوشش کریں. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اگر ہم عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو ایک اسحاق ڈار صاحب کا ہوتا تھا کہ جی وہ روپے کو فلوٹ کر دیتے تھے اور ڈالر کے نسبت جو ہے روپے کو فلوٹ کر دیتے تھے، اس کو مقرر کر دیتے تھے. آپ سمجھتے تھے دیٹ واز ناٹ سچ اے بیڈ آئیڈیا؟ دیکھیے اس وقت جب وہ اس وقت حکومت میں تھے 2013 سے لے کر 2017 تک، اس وقت حالات بہت مختلف تھے. انٹرنیشنل پرائسز میں نمایاں طور پر کمی آئی تھی، تیل کی قیمت کم ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن تھی وہ مناسب کچھ عرصہ رہی ہے. مگر ہوا یہ کہ جب آپ نے قدر تقریباً 104 روپے فی ڈالر پر فکس رکھا 2-3 سال، تو اس کے نتیجے میں ہمارے برآمدات بری طرح سے متاثر ہوئے اور گر گئے. اور آخری سال جو تھا اس حکومت کا 2017-18، اس میں تو تاریخ کا سب سے بلند تجارتی خسارہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا ہوا تھا، اور آنے والی حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں. تو لانگ ٹرم یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس وقت تو آپ ایک ہی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں LCs کو روکنے کا، جس کے نتیجے میں آپ نے یقیناً درآمدات کم کیے ہیں. مگر اگر آپ ایکسچینج ریٹ پالیسی مناسب رکھتے ہیں تو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک طرف تو یقیناً آپ کے درآمدات میں کمی آئے گی، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو برآمدات ہیں ان کو سٹیمولس ملے گا، ان کو انسینٹو ملے گا، ان کی پروفٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا. تو اس کے نتیجے میں جو اس وقت گرنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے ایکسپورٹس، وہ واپس میرے خیال سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. مگر ڈاکٹر پاشا، IMF کی کنڈیشنز بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ایک نیوز رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ IMF نے پاکستان کو کچھ ہفتے دے دیے اور کہا ہے کہ جی آپ نے جو ہم نے آپ کو کنڈیشنز دی تھی وہ سخت کنڈیشنز تھی، اس کے تحت آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، اس کے تحت آپ نے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، اور جب تک آپ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تب تک جو نیکسٹ ٹرانشے ہے 9th ریویو کا وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ سے، چائنا سے جو بھی لون ہمیں دیا جائے گا یا رول اوور ہوگا
وہ منسلک ہے IMF کی نیکسٹ ٹرانشے کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کی کنڈیشنز کو بالآخر اسحاق ڈار صاحب کو ماننا ہی پڑے گا, ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ IMF کے ساتھ حکومت پاکستان دستخط کیا ہوا ہے, لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا, جس کے بعد آپ کا 7واں 8واں ریویو کمپلیٹ ہوا اور سپٹمبر کے 1 تاریخ کو ایک رپورٹ بھی آئی اور پیسے بھی آئے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے کہ جب آپ نے حکومت میں لیٹر آف انٹینٹ میں جس کی دستخط فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کرتے ہیں بجٹ اس کی اپروول کے بعد, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی کو انٹیکٹ کریں. اس لیٹر آف انٹینٹ میں واضح طور پر 3-4 چیزیں کمٹ کی گئی تھی. ایک تو یہ کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی, دوسری طرف یہ کہ ہم سرکولر ڈیٹ جو پاور سیکٹر میں بری طرح سے متاثر کر رہا ہے اس کو ہم واضح طور پر اس سال کم کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کچھ 4-5 مہینے میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور ہم نے کمٹمنٹ یہ کیا تھا کہ مگر اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی تو بنا دی ہے, اس حوالے سے کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے یہ. بٹ دے شوڈ ہیو مووڈ فاسٹر. اضافہ ہوتا رہا ہے اور سبسڈی میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے. آپ کو تقریباً 7.90 روپے قیمت بڑھانی تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا. گیس کے اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ وہاں آ گیا ہے تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اس وقت کی حکومت جو ہے اس نے بہت ان میں ایک طرح سے سلگشنس ہے اور ریلکٹنس ہے کہ پالیسی انیشیٹیوز. دیکھیے خدا نخواستہ اگر ملک واقعی دیوالیے کی طرف پہنچتا ہے تو آپ سوچئے کہ سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں افراط زر کی رفتار 60% سے زیادہ ہو گئی اور ان کے روپے کی قدر ایک سال میں 180 سے گر کر 360 روپے تک چلے گئی. ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, اس سے ہٹنا ہے, کوشش کرنا ہے. اب کوئی وقت ایسا آ گیا ہے کہ سخت اقدامات لینے پڑیں گے مگر وہ کم سخت ہوں گے کمپیئر ٹو اس وقت جب آپ خدا نخواستہ دیوالی کی طرف پہنچ جائیں. اس لیے بہت اہم ہے. کہنا یہ ہے, اگر میں آپ کی بات جی آپ کی بات اگر صحیح طریقے سے سمجھی ہوں کہ جو IMF کی کنڈیشنز ہیں چاہے کتنی بھی سخت ہوں. جی آپ کو اس وقت اپنے ملک کو دیوالیے سے بچانا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت IMF کی چھتری کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے خود کہا کہ دوسرے جو سورسز ہیں پیسوں کے وہ اسی وقت دیں گے جب IMF کا پروگرام جاری رہے گا. اس لیے کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ ملک جو ہے فائنینشیل ڈسپلن میں ہے. اس لیے اس وقت کچھ کم سخت, خدا نخواستہ بعد میں بہت سخت اقدامات لینے پڑیں گے. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اگلے سال الیکشن سے پہلے, الیکشنز اگر کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی خدشہ ہے کہ ملک دیوالیے کی طرف جا سکتا ہے, ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ یہ خطرہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے موجود ہے. آپ کے ریزروز بے انتہا گر چکے ہیں اور نیا پیسہ نہیں آ رہا ہے, ملک میں بہت کم آیا ہے. آپ کا ٹارگٹ جو تھا گورنمنٹ کے خود اپنے ٹارگٹ 22.8 ارب ڈالر کے اس سال کا ہے اور ابھی تک 5 ارب ڈالر آئے ہیں صرف. تو دیکھیے اس طرح تو سلسلہ آگے جا نہیں سکتا ہے. IMF کے پروگرام کی چھتری کی اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ضرورت ہے. تو آپ جنہیں جو لکھ کے لیٹر آف انٹینٹ میں کمٹمنٹس کیے ہیں وہ فالو کریں, امپلیمنٹ کریں. This is the time when you have to be serious about implementation. مگر جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کی جاتی ہے کہ جو اپنے قرضے ہیں اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے, تو کیا حکومت کو فی الفور کرنا چاہیے یا کہ جو نئی حکومت آئے گی, الیکشنز ہوں گے اگلے سال, اس کے بعد ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہوگی؟ کب کرنا چاہیے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کو دیکھنا چاہیے؟ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اس وقت ہوتا ہے عام طور پہ جب ملک دیوالیہ ہو چکا ہو.
ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے، ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائیں گے، تو آپ کا کیس جو ہے ریسٹرکچرنگ کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی وقت ہوتا ہے جب دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ مختلف ملک ہیں، جس طرح گھانا ہے، جس طرح سری لنکا ہے، اس طرح کے ملک جو دیوالیہ ہو چکے ہیں وہ اب ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ دیوالیہ ہو جائے پھر ریسٹرکچرنگ کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پاشا، ایک طرح جب ہم سری لنکن اکانومسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ چائنا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیٹ ٹریپ کے اندر جو ہے وہ لایا گیا جب ہم نے چائنا کے ساتھ جو ہے منصوبے کیے۔ اب ہم نے بھی جو ہماری 1/3 راؤنڈ اباؤٹ جو ہماری ڈیٹ ہے وی او اٹ ٹو چائنا، تو کیا جو پروجیکٹس ہم نے چائنیز لگائے، جو ہم نے سڑکیں بنائیں، جو بجلی کے پلانٹس لگائے، کیا وہ اس کے اندر ہم نے کوئی کوتاہی کر دی، کوئی صحیح طریقے سے نیگوسیشن نہیں کی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری ڈیٹ جو ہے اتنی بڑھ گئی، وہ بھی چائنا کی طرف سے؟ دیکھیے فرق یہ آپ کو کرنا پڑے گا، چائنیز پروجیکٹ ڈیٹ جو ہے جو سی پیک کے تحت زیادہ پیسہ آیا ہے، اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل کمرشل بینکس ہیں جس میں کافی حد تک چائنیز بینکس ہیں، ان کے جو لینڈنگ ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اس وقت آپ کو حیرت ہوگی کہ اگرچہ ہمارے کمرشل بینکس کا لون کا شیئر جو ہے وہ بہت کم ہے، 10% سے بھی کم، مگر 40% ہمارا ری پیمنٹ کمرشل بینکوں کو جاتا ہے۔ چائنا کے جو کمرشل بینکس ہیں وہ چائنا حکومت یقیناً یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں، یہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ پروجیکٹ ریلیٹڈ چائنیز ڈیٹ جو ہے وہ کافی کم ہے، اس کا بوجھ کم ہے، اصل بوجھ کمرشل بینکوں کا ہے، اور اس کے رول اوور میں کافی دقت آ رہی ہے۔ مگر اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ ڈاکٹر پاشا سے وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ ہمارے اوپر جو قرضے اتنے بڑھ گئے اس کا قصوروار آخرکار کون ہے؟ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان نے جو قرضے واپس کرنے ہیں اس کی تعداد ہے تقریباً $73 بلین، اور 2025 تک انہوں نے یہ قرضے واپس کرنے ہیں۔ ڈاکٹر پاشا، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کو کیا اقدام اٹھانے چاہیے، اور آپ نے کہا جلد از جلد IMF کی چھتری کے نیچے پاکستان کو چلے جانا چاہیے، مگر یہ جو قرضوں کا بھار ہے اس کی ذمہ داری PTI PMLN پہ ڈالتی ہے، PMLN PTI پہ ڈالتی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کا قصوروار کون ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 7 سال آپ کو حیرت ہوگی پاکستان کا قرضے کا بوجھ جو ہے وہ 2 گنا ہو گیا۔ $65 ارب پہ تھا 2014-15 میں، اور یہ 21-22 میں یہ بڑھ کر $130 ارب تک پہنچ گیا۔ ہوا یہ ہے کہ 2014-15 سے لے کر 2017-18 تک اضافہ ہوا تقریباً آپ کے $25 ارب، اور نئی حکومت جو آئی اس کے بعد میں اس کے نتیجے میں ان کے جو قرضے لینے کا رفتار کی وجہ سے $40 ارب پہ اضافہ ہوا ہے۔ تو یعنی کہ دونوں حکومتوں نے کافی حد تک بورو کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 2017-18 میں آپ کا جو تجارتی خسارہ ہی $20 ارب تک پہنچ چکا تھا، اور اب دیکھیے پچھلے سال ہی $17 ارب کا آپ کا خسارہ رہا ہے۔ $75 ارب آپ یہ 7 سال میں آپ کا تجارتی خسارہ رہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے $65 ارب کے قرضے لیے ہیں۔ ایک اور بات میں کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت یعنی کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 2013 سے 18 تک، انہوں نے ایک نئی چیز کیا، اور وہ یہ کہ کمرشل بینکوں سے بہت پیسہ لینا شروع کر دیا اور بانڈز کو فلوٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہسٹوریکلی ہمارا لون زیادہ ملٹی لیٹرل ہوتا تھا، ورلڈ بینک، ایشین بینک، اسلامک بینک وغیرہ سے، اور وہ کنسیشنری ہوتا تھا۔
چونکہ ان پہ پریشر تھا اور اس وقت یہ بھی ہو رہا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے الیکٹریسٹی وغیرہ میں، تو اس لیے یہ جو ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا جو قرضوں کی واپسی کا بوجھ ہے وہ 3 گنا ہو گیا ہے، آپ کا جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ 2 گنا ہوا ہے، اور یہ بہت پریشانی والی بات ہے کہتے ہیں جی کہ کمرشل لون ویری IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ویری ہائی کاسٹ، ویری آبویسلی سو، مگر دیکھیے IMF یہ بھی کہتا ہے کہ جی آپ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، آپ کے ٹیکس فائلر جو ہیں بہت ہی کم ہیں، انہوں نے بلکہ بتایا کہ جی 3 ملین آپ کے صرف ٹیکس فائلرز ہیں اس سال کے آخر میں، تو انہوں نے یہ بھی بات کی۔ اب جو حکومت، ہمارے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سابق فاٹا اور پاٹا کے علاقے وہاں پہ حکومت ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانے کا سوچ رہی ہے، پھر ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جو ڈیزل ہے اس کو مہنگا کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اقدام ٹھیک ہوں گے اور کیا حکومت پیسے اکٹھے کر پائے گی اس حوالے سے، یا ایک منموہن سٹائل آف گورننس بھی تھا جب انہوں نے IMF سے قرضہ لیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کہاں سے ٹوٹی کھولنی ہے جہاں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا ہو جائے، تو انہوں نے پھر 2 سال کے بعد ہی IMF کو پیسے واپس کر دیے تھے۔ تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ کم از کم جو غریب طبقہ ہے یا مڈل کلاس طبقہ ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ میں اور میرے کچھ 2-3 PhD اسٹوڈنٹس ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ تقریباً 70% انڈائریکٹ ٹیکسز پہ بیسڈ ہے۔ ہمیں اپنے ڈائریکٹ ٹیکسز کے نظام کو بڑھانا ہے، اور اس میں 2 طرح کے آپ کو اقدامات لینے ہیں۔ ایک تو یہ کہ براڈ بیسنگ تو کرنی ضرور ہے، مگر دیکھیے پچھلے 75 سال سے جو پاکستان کا امیر طبقہ سب سے جو ہے جسے ہم شرفا کہتے ہیں، ایلیٹ، بے شمار مرات انہیں مل چکے ہیں۔ آپ چاہیں گے تو کسی وقت ایک پورا پروگرام کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس وقت پاکستان کا ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہے 1% جو زمیندار ہیں ملک کے، 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے۔ سالانہ جو ہمارا ٹاپ 20% فارمرز ہیں ان کی سالانہ نیٹ آمدنی ہر خرچے کے بعد 1000 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ریونیو کتنا ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے؟ کل پاکستان سے 3 ارب بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ دیکھیے پروگریسیوٹی بہت ضروری ہے۔ کیپٹل گینز میں ایگزمپشن، پروفٹس میں بہت سے ایگزمپشنز دیے ہوئے ہیں آپ، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے ریبیٹس، ایگزمپشنز، کنسیشنز وغیرہ سب سے امیر طبقے کو دیے ہوئے ہیں۔ ان کو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ وداؤٹ افیکٹنگ ایفیشنسی آف پروڈکشن ان کو کچھ کم کیا جائے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ زمین آپ خریدتے ہیں، 4 سال کے بعد آپ بیچیں تو ایمنسٹی ہے، آپ پر کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ ہمارے شرفا کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اب سب ہمارا پیارا ملک ہے۔ ٹائم ہیز کم ٹو شیئر۔ غریب طبقہ پس چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ریئل انکم جو پچھلے 3 سال میں ہمارا جو دہاڑی پہ کام کر رہا ہے ورکر، اس کی ریئل آمدنی میں 45% کمی آئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میری اپیل ہے تو آپ کے کہنے کا جی اپیل جی کہ پروگریسو انکم ٹیکسیشن براڈ بیسڈ اینڈ ایکویٹیبل کی طرف جانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پروگریسو انکم ٹیکس لگانے میں یہ کامیاب ہو جائیں، مگر اس کے لیے ظاہر ہے ایک سٹیبل حکومت کی ضرورت ہوگی۔ سرکولر ڈیٹ کا یہ کیا کریں گے؟ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو کمیٹی حال ہی میں انہوں نے تشکیل دی ہے اس کے بعد مارکیٹ نے بھی کچھ بہتری آئی ہے، آج سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی انہوں نے کانفیڈنس دکھایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو اقدام انہوں نے اٹھانے شروع کیے ہیں وہ ایک درست سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم اس وقت 2 چیزیں ہیں۔
एक तो ये कि लॉसेस बेतहाशा बढ़ गए हैं, खास तौर पे बिलिंग रिकवरी के लॉसेस, और इस पे गवर्नमेंट अगर कह रही है कि हम स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, एक तरह से प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि शायद मुनासिब स्टेप होगा। दूसरी तरफ जो मेरिट ऑर्डर है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो चुका है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास इस वक्त गैस की सख्त कमी है, और गैस की वजह से हमारा जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है। आपको हैरत होगी, अगस्त के सितंबर के महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आसमान तक पहुंच गया था। तो आपको बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं। कुछ हद तक मेरा ख्याल यह है कि बिजली जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नंबर 2 में है, यानी कि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स की। तो अगर आप जनरेशन फेडरल लेवल पे रखते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मिलजुल कर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स डिस्को को चलाने की कोशिश करें। इस तरह के इक़दाम लेना जरूरी होता जा रहा है। जाहिर है उसके लिए कॉपरेशन की भी जरूरत होगी, और मौजूदा हालात के अंदर हमने देखा है कि पंजाब किस तरह वफाक से और खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो वफाक से इस वक्त उलझा हुआ नजर आ रहा है। आखिरी सवाल आपसे कि डॉक्टर पाशा 63% जो हमारी पॉपुलेशन का है वो यूथ का है, नौजवान तबके का है, 15 से 33 साल की उम्र के लोगों का। इनको एज अ रिसोर्स कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारे नौजवान हैं, खवातीन और मर्द, जो बिल्कुल बेकार हैं, यानी कि वो ना तो पढ़ रहे हैं, ना तो एजुकेशन में हैं, ना किसी नौकरी की तलाश में हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ हमारे नौजवान आइडल हैं। ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है, और ये सोशल डिसऑर्डर खुदा न खास्ता की तरफ आपको ले जा सकता है। इसके आगे मैं नहीं कहना चाहता। डॉक्टर पाशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू स्पीक टू यू। और आपने एक खदशा जाहिर किया है कि अगले इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के सामने कि मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, और इसके लिए हुकूमत को फिल फॉर IMF की छतरी के नीचे चले जाना चाहिए। और जो इकदाम उन्होंने उठाने हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हवाले से, जो डॉक्टर पाशा साहब जिसकी तरफ निशानदही कर चुके हैं, वो इनको फिल फॉर उठा लेनी चाहिए। नाजरीन, मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।